آئیں گے. Okay, صحیح ہے بالکل. Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to today's webinar on burnout prevention organized by Women Fortune Tech. My name is Tahmina and I'll be your host for today's session. Thank you all for taking out your time to join us this evening. In today's fast-paced academic and professional life, burnout has become something many students and young professionals silently struggle with. That's why today's session is very important. We'll be discussing how to recognize burnout, manage stress, and maintain a healthier balance in our lives. We are very honored to have with us our speaker, Ms. Laiba Iqbal, a BS psychology student who will be sharing valuable insights on this topic. Before we begin, you guys are requested to kindly keep your microphones muted during the session to avoid disturbance. If you have any questions, you can either tap in the chat box or unmute yourselves during the Q&A session at the end. So without any further delay, let's begin the session. Ms. Laiba, over to you. Assalamu alaikum. My name is Laiba Iqbal. I'm a psychology student, final year psychology student, and today I will be telling you about burnout prevention. आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. ओके, मैं स्लाइड शेयर करती हूँ. ओके, सो आपको स्क्रीन शो हो रही है? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. सो आज का वेबिनार हम एक बहुत सेंसिटिव और ज़रूरी टॉपिक पर करने वाले हैं, जो है बर्नआउट. क्या आपको लगता है कि आपकी जितनी भी नींद पूरी कर ले आपकी थकन ख़त्म नहीं हो रही, या क्या आपको अपने पढ़ाई या घर के कामों से चिड़चिड़ापन महसूस होता है? तो इसी को बर्नआउट कहते हैं. साइकोलॉजी की ज़ुबान में बर्नआउट का मतलब सिर्फ थक जाना नहीं है. इसका ये तब होता है जब आपकी इंटरनल बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. मतलब आज हम बात करेंगे कि ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स और वमेन इसके शिकार क्यों होते हैं और हम इसे हैंडल कैसे कर सकते हैं. सो इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ बर्नआउट की. वो ये है कि स्टूडेंट्स के लिए कि थीसिस जब हम लिख रहे होते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है कि हम बस कहते हैं कि अब उस हमसे और मज़ीद नहीं लिखा जा सकता. तो ये भी बर्नआउट की एक एग्जांपल है. दूसरी ये हो सकती है कि स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए जब घर और पढ़ाई को मैनेज करना करते करते ख़ुद को भूल जाना और बात बात पर रोना आना. क्योंकि हमारे लिए मसला ये भी होता है कि हमें पढ़ाई पर भी ध्यान देना होता है और घर के कामों पर भी ध्यान देना होता है, जिसकी वजह से बर्नआउट बहुत आसानी से हो सकता है. So burnout में what is burnout? So burnout is physical, emotional and mental exhaustion caused by prolonged stress. जो burnout वो है कि उसमें सिर्फ यही नहीं कि हम थक गए, बस ये नहीं कि उसमें physical burn stress, emotional stress और mental exhaustion एक साथ हो जाती है. और वो किस वजह से होती है? prolonged stress की वजह से होती है. तो इसके 3 dimensions हैं हमारे पास. एक है exhaustion, cynicism and detachment, reduced efficiency. So exhaustion क्या होती है कि हम हर वक्त थके हुए महसूस करते हैं. हमें कोई किसी चीज़ का काम करने का दिल नहीं चाहता, हम बस कहते हैं कि अब और कुछ हमसे कुछ भी नहीं होता है. तो एग्जॉशन है. सिनिज़म क्या है कि अपने काम या लोगों से दूरी इख्तियार कर लेते हैं हम. मतलब हम और कुछ भी नहीं करना चाहते, बस हम डिटैच्ड हो जाते हैं उनसे कि बस अब मैंने और कुछ भी नहीं करना, मैंने किसी से बात करनी, ना मैंने किसी से बोलना है, बस एक अकेले ही जगह हो, बस मैं वहाँ पर बैठी हूँ और मुझे कोई भी तंग ना करे. और रिड्यूस्ड एफिशिएंसी क्या है कि लगना कि मैं कुछ नहीं कर सकती या मुझसे काम सही नहीं हो रहा. यही कि हम बस जब एक बर्नआउट होती तो इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते. बस हमें लगता है कि इसके बाद ना मैं आंखें खोल सकती हूँ, ना मैं कोई असाइनमेंट है ना मैं वो लिख सकती हूँ, ना घर का काम कर सकती हूँ. ऐसे काम होंगे जो हम डेली कर रहे होते हैं, हमें कोई मसला नहीं होता. लेकिन जब बर्नआउट में हम चले जाते हैं तो बस हम फिर वो काम भी नहीं कर सकते हैं. और इनके वार्निंग साइंस क्या है, जिसमें आता है क्रॉनिक फटीग, इंसोम्निया, डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग और लॉस ऑफ मोटिवेशन. क्रॉनिक फटीग होती है, इसमें हम मतलब बस क्रॉनिकली हम थके हुए होते हैं. अगर हम जितनी भी नींद कर ले, जितना भी सो ले, जितना भी रेस्ट कर ले, बस हम फिर भी थके हुए होते हैं. इंसोम्निया, इसमें अक्सर हमें नींद नहीं आती, बस हम सोचों में गुम रहते हैं और हमें रात को नींद नहीं आती जितने भी हम कोशिश कर ले.
ڈفیکلٹی کانسنٹریٹنگ، ہم کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں کسی بھی کام پر، کسی بھی ٹاسک پر، چاہے وہ ہمارا فیوریٹ کام ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے. اور لاس آف موٹیویشن، ہماری موٹیویشن ہی چلی جاتی، بس ہم کہتے ہیں کہ اب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ اس کے ہے. اور اب ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹس، وائی آر اسٹوڈنٹس مور ویلریبل، کیوں اسٹوڈنٹس ہی کیوں ویلریبل ہو سکتے؟ کیا آپ لوگ ہمیں مجھے بتا سکتے اس بارے میں کہ اسٹوڈنٹس اس میں کیوں ونریبل زیادہ ہے؟ کوئی بھی ایک پوائنٹ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کیوں ونریبل زیادہ ہو سکتے یا وومین. میم آئی تھنک اکارڈنگ ٹو می اسٹوڈینٹس کو اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کرنا ہوتا ہے، اور اگر ایز اے گرل آپ ہیں تو آپ کو گھر کے معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، تو شاید اس لیے. یہی بات ہے کہ اسٹوڈنٹس اسی لیے اور فیمیل اسی لیے زیادہ اس میں ونریبل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ایکسپیکٹیشنز اور وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو اسی یہی وجہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس ونریبل زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایکیڈیمک پریشر، ایک ہوتا ہے ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے ہماری، اینڈ چیلنج آف بیلنسنگ اسٹڈیز، جابس اور سوشل لائف. مطلب اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے بڑا یہی ہے کہ ایکیڈیمک پریشر ہے اور فیئر آف فیلئر ہے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایکیڈیمک پریشر تو ہے لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم صرف پاس ہو، ہم ظاہر سی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا کرے اور اچھے سے اچھے مارکس آئے. تو یہ فیئر آف فیلئر بھی ہمارا ہوتا ہے. اور آج کل کا مسئلہ یہ کہ ہم آج کل ڈیجیٹل ملٹی ٹاسکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جہاں مطلب فار ایگزامپل ہم ہر وقت فون پر بھی ہوتے ہیں اور پڑھائی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، جس سے ہمارا برین جلدی تھک جاتا ہے. اور اس میں ہمارے پاس آئیڈینٹی فارمیشن اینڈ لائف ٹرانزیشنز بھی آ سکتی ہیں، سوشل میڈیا کمپیریزن اینڈ فیئر آف مسنگ آؤٹ بھی آ سکتا ہے، اور ایموشنل اسٹرین بھی ہوتا ہے. ہم جب ہم سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں تو ہمیں اکثر آئیڈینٹی فارمیشن بھی ہوتی ہے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ کمپیریزنس کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کہ ان کی زندگی کیسی ہے، میری زندگی کیسی ہے، اور ہمیں ایک فومو ہوتا ہے جس کو فیئر آف مسنگ آؤٹ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس طرح کر رہے. سوشل میڈیا پر ضروری نہیں، ہم کہہ رہے ہوتے کہ یہ بندہ فار ایگزامپل میری کلاس میٹ بھی اگر وہ کچھ کر رہی ہے تو ہمیں فیئر آف مسنگ آؤٹ ہوتا ہے کہ وہ ادھر جا رہی، وہ ادھر جا رہی، میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی، اور وہ ہمیں اور بھی اسٹریس میں ڈال رہا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ میں فائنینشیل اسٹریس بھی ہمارا ہوتا ہے کہ ہم فار ایگزامپل ہمارے پیرنٹس فی کیسے جمع کریں گے، یا کچھ لوگ ہوتے جو خود اپنے کوئی ہوم بیسڈ ورک کر رہے ہوتے، ٹیوشنس کر رہے ہوتے، آن لائن ورک کر رہے ہوتے، تو وہ بھی ہوتا ہے کہ فیس کیسے ہماری جمع ہوں گی. ہم پرفیکشنسٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں اسپیشلی فیمیلس، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم کام کریں تو اچھے سے اچھے طریقے سے کریں. تو ان سب چیزوں سے ہمیں کانسٹنٹ انزائٹی اور ایگزوشن ہمارا ہوتا ہے. اور وومن کے لیے بھی مسئلہ تھوڑا مشکل ہے کیونکہ ہمیں ڈبل برڈن اٹھانا پڑتا ہے، اور سوسائٹی چاہتی ہے کہ وہ ہم پرفیکٹ اسٹوڈنٹس بھی ہو، پرفیکٹ بیٹی یا بیوی بھی ہو، اور پرفیکٹ ورکر بھی ہو. اس لیے ہم ایموشنل لیبر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، اپنی ایموشنس کو دبا دینا. کیونکہ سوسائٹی میں یہی ہوتا ہے کہ بس اپنا اسٹریس شو نہیں کرنے، ایموشنس کو دبا کے رکھنے، تو بھی اس سے برن آؤٹ پریونشن بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارا. اور اس میں کچھ ایگزامپلز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امپوسٹر سنڈروم، جس امپوسٹر سنڈروم یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ میں شاید اتنی قابل ہی نہیں ہوں جتنا لوگ سمجھتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو سچ میں نہیں ہوتا، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے اچیومنٹس لیے یہ بس ویسی لک بیس تھی، اور میں اتنی قابل نہیں ہوں جتنے لوگ مجھے سمجھتے ہیں. اور ساتھ میں سوشل میڈیا کمپیریزن، کیونکہ ہم دوسروں کی پرفیکٹ لائف دیکھ رہے ہوتے اور اپنی لائف کو برا سمجھ رہے ہوتے، ایون دو سوشل میڈیا پر لوگ وہی دکھاتے ہیں جو وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. ان کی لائف بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن سنس ان کی وہ ریلز اور سٹوریز ایسے لگا رہے ہوتے کہ ہمیں لگتے کہ بس ان کی لائف سٹارٹ سے فنش تک پرفیکٹ ہے اور ہماری لائف بہت بری ہے. سو یونیک چیلنجز فار فیمیل face distinct burnout factors including societal expectations, emotional labor and caregiving duties that compound daily stress. سو ہمارے لیے societal
ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ ہوتی ہے. ورک پلیس جینڈر بائز بھی ہوتے ہیں. جو فیمیلز ورک پلیس میں آفیسز وغیرہ میں جاتی ہے تو وہاں جینڈر بائز بھی زیادہ ہوتا ہے. فیمیل کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ کام بھی زیادہ کریں گے اور اچھے طریقے سے کریں گے اور پرفیکٹلی کریں گے, جس سے ان کو اسٹریس ہوتا ہے, اور وہی امپوسٹر سنڈروم بھی ان کو ہوتا ہے. سو اسٹریٹجیز فار پریونشنس کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس میں کون سی اسٹریٹجیز ہم یوز کر سکتے ہیں فور ٹو پریونٹ برن آؤٹ؟ کوئی بھی اسٹریٹجی آپ کو جو لگتی ہو کہ آپ کے موڈ کو اچھا کر سکتے ہیں. میم وہ ایک چائے پینا بھی ہو جاتا ہے, اپنی کمپنی انجوائے کرے بندہ. جی ہاں, یہ بھی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے کہ اپنی کمپنی انجوائے کرے. ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو ہی آپ کی مطلب کمپنی اچھی ہوگی یا تو ہی آپ اچھے زندگی گزاریں گے. اپنے اکیلے بھی کام اچھے سے کر سکتے ہیں. میم چیٹ باکس بھی دیکھیں ساتھ ساتھ. جی چیٹ باکس پہ کچھ میسج ہے وہ بھی دیکھ. اوکے, میں آتی ہوں. جی, یہ یوگا اینڈ ایکسرسائز بھی اچھا ایک اچھا پریونشن آئیڈیا ہے. ساتھ میں رائٹنگ بھی, کیونکہ جب ہم کچھ ایسے کرتے ہیں جس سے ہمارے اسٹریس ریلیز ہو سکتے ہیں تو اس سے ہم برن آؤٹ کو پریونٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم بس اندر رکھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ تو پھر وہ بس ایک دم سب کچھ ایک ساتھ نکل آتے اور اسی وجہ سے ہم برن آؤٹ فیس کرتے ہیں. یس, ہیلتھ کو بھی امپروو کرتے اینڈ رائٹنگ اسکل پیدا ہوتی ہے. یہ ایگزیکٹلی جب ہم یوگا یا ایکسرسائز کرتے تو اس سے ہماری ہیلتھ بھی امپروو ہوتی ہے. اور جب ہم رائٹنگ کرتے ہو, چاہے وہ جرنلنگ ہو یا کوئی بھی کیلیگرافی ہو یا کچھ بھی, صرف شارٹ, ضروری نہیں ہے کہ جرنلنگ میں ہم پوری کہانیاں لکھ رہے ہوں, صرف شارٹ 2-3 لائنز بھی ہم لکھیں تو بھی اس سے ہمارے کافی اسٹریس ریلیز ہو جاتا ہے. سو کچھ اسٹریٹجیز یہ ہے کہ وی کین یوز پلانرز اینڈ پرائرٹائز ٹاسک, سیٹ ریئلسٹک اچیویبل گولز, بریک لارجر پروجیکٹس انٹو اسمالر اسٹیپس. وہی کہ ہم پلانرز یوز کر سکتے ہیں کہ اپنی ڈیلی لائف کو ہم ایک اسکیجول بنائیں تاکہ ہم ہر چیز کو پرفیکٹلی پلان کر سکیں اور پرائرٹائز کریں ٹاسک کو ہم, کہ جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کو ہم پہلے کریں, کچھ جو چیز امپورٹنٹ نہیں ہے یا اس کو ہم کل تک چھوڑ سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ آج ہی کمپلیٹ کریں. تو پرائرٹائزنگ ٹاسک از ویری امپورٹنٹ. اور ہمیں ریئلسٹک اچیویبل گولز سیٹ کرنے چاہیے, کیونکہ جب ہم ان اچیویبل گولز یا ان ریئلسٹک کی سوچ ہوتے تبھی ہم برن آؤٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں پرفیکشنزم چاہیے ہوتی ہے. تو جب تک ہمیں وہ نہیں ملتا تو بس ہم کرتے رہتے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ریئلسٹک اچیویبل گولز سیٹ کریں کہ ہمارے آج کے گولز ہے یا اس ویک کے گولز ہیں اور وہ اچیویبل بھی ہونے چاہیے. اینڈ بریک لارجر پروجیکٹس انٹو اسمالر اسٹیپس. چاہیے کہ ہم جو لارج پروجیکٹس ہیں تو ان کو اسمال اسٹیپس میں, کیونکہ جب لارج پروجیکٹس ہوتے ہیں تو مطلب ہم کہتے ہیں کہ اب یہ کیسے کریں گے ہم, یہ کیسے ہوگا, اتنا بڑا کام ہے. فار ایگزامپل تھیسس ہی لے لے, ہم کہتے ہیں اب ہم اپنی ریسرچ کیسے کریں گے, ہم ڈیٹا کلیکشن کریں گے, لٹریچر ریویو لکھیں گے, کتنا مشکل کام ہے. تو اس سے بھی ہمیں اسٹریس بڑھتا رہتا ہے. تو اگر ہم اس کو اسمالر اسٹیپس میں چینج کر لیں, فار ایگزامپل کہ آج تھیسس ہی ہم کریں, کہ ہم اس کو اسمالر اسٹیپس میں کر لیں کہ آج میں انٹروڈکشن کے لیے صرف تھوڑی ریسرچ کر لوں گی, خیر ہے 2-3 آرٹیکلس پڑھ لوں گی. کل میں ایسے کر لوں گی کہ ان جو میں نے ریڈ کیا ہے اس کو میں اپنے ورڈز میں لکھ لوں. ضروری نہیں کہ وہ پرفیکٹ ہو, کیونکہ پرفیکٹ فرسٹ ٹائم میں کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن بس ہم کچھ نہ کچھ لکھ لیں, چاہے وہ اس میں اسپیلنگ مسٹیکس ہو, گرامیٹیکل مسٹیکس ہو, لیکن ایٹ لیسٹ
ہم کچھ لکھیں اور بس پھر کہ اسی طرح ہم کہیں کہ نیکسٹ ویک میں فار ایگزامپل 2 لٹریچرز ریڈ کروں گی اور ان کو اینالائز کروں گی، اس سے نیکسٹ ویک 2 اور کروں گی. تو اس طرح جب ہم اسمالر چنکس میں کسی پروجیکٹ کو بریک کریں گے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی اور ہمارے لیے لیس برڈن بھی ہوگا. اور schedule regular breaks and leisure times, utilize campus counseling and support services. ہمیں چاہیے کہ ہم ریگولر بریکس اور لیجر ٹائم اسکیجول کریں، کیونکہ کام تو ہمیشہ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم کوئی ایسا پرفیکٹ ٹائم آئے گا کہ کوئی بھی کام نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم کوئی ٹاسک پلان کریں تو اس میں ہم اپنے لیے ریگولر بریکس رکھیں اور لیجر ٹائم بھی رکھیں. فار ایگزامپل اپنے لیے کوئی ہم کام کر رہے ہیں تو اس میں فار ایگزامپل وہی تھیسس کا کہ اگر ہم کوئی وہ کام کریں تو اس میں ہم اپنے لیے ویکینڈ فری رکھیں یا کچھ، تاکہ ہم، کیونکہ جب ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے ہمیں ہماری ہابی ہو یا ہمارا کوئی کام. Kindly off your mic, Ariba, I think. تو اسی سے جب ہم ریگولر بریکس رکھتے تو ہی ہمارا اسٹریس ڈاؤن ہوتا ہے، ہمارے جو ہارمونل لیولز ہیں وہ تھوڑے سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور ہم وہ کر سکتے ہیں. اور ایسے بہت ساری سپورٹ سروسز بھی اویلیبل ہے. ضروری نہیں کہ آپ کسی کے پاس جائیں، اپنے فرینڈس فیملی سے بھی بات کر سکتے کہ اسٹریس ہمیں کیا ہے، تو اس سے بھی ہمارا کام بہت اچھے سے ہو سکتا ہے. کچھ ٹیکنیکس جو ہم یوز کر سکتے ہیں اس میں ہے پوموڈورو ٹیکنیک ہم یوز کر سکتے ہیں. یہ ایک اچھا اسٹڈی ٹیکنیک بھی ہے جس میں ہم 25 منٹس کے لیے ورک کریں اینڈ پھر 5 منٹ کی بریک لیں. تو اس سے ہمارے لیے یہ ہوگا، لیکن 5 منٹ بریک ایسے نہیں کہ ہم فون پہ لگ جائیں، نو. ہم جائیں کہیں پر مطلب پانی پی لے یا ویسے ہی تھوڑے دیر کے لیے اسٹریچنگ کر لے. تو یہ پوموڈورو ٹیکنیک ایک بیسٹ ٹیکنیک ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اکیڈیمک کام ہو، کوئی بھی کام کہ ہم 25 منٹ کے لیے کام کریں پھر 5 منٹ بریک لیں. اس میں ہم فزیکلی ایکٹیو رہیں اور سوشلی بھی کنیکٹ رہتے ہیں. 5 منٹس میں ہم چلے جائیں، کوئی شارٹ واک کر لیں. اور اسی طرح جب ہم اپنے کام کو اتنی اسمالر چنکس میں بریک کریں گے تو ہمارے لیے کام آسان ہوگا. اور learn to say no to extra commitments. Maintain 7 to 9 hours of sleep each night. ضروری نہیں کہ ہمیں کوئی کام کہے تو ہم ضرور وہ کریں، ہمیں اپنی مینٹل ہیلتھ اور اپنی فزیکل ہیلتھ کو پرائرٹائز کرنا ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایکسٹرا کام ہو جو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، تو اٹس بیٹر ٹو سے نو دین ٹو سے یس. اینڈ پھر وہ ہمارے لیے ایک برن آؤٹ کا ہم اس سے برن آؤٹ فیل کریں، ہم اس سے اسٹریس فیل کریں. اینڈ آلسو ضروری یہ ہے کہ کام جتنا بھی ہمارا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم 7 to 9 hours آف سلیپ ہمیں ضرور چاہیے ہوتی ہے، اسپیشلی ایز فیمیلز. کیونکہ ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ یوزولی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 8 hours آف سلیپ ہونے چاہیے، لیکن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وومن کے لیے ایٹ لیسٹ 9 hours آف سلیپ یوزولی ان کے باڈی کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے باڈی فنکشنز تاکہ ان کے باڈی فنکشنز مینٹین ہو. تو اگر 9 hours ناٹ ایٹ لیسٹ 7 to 9 hours آف سلیپ ہو، اگر بہت بھی کم ہو تو 6 hours کے لیے، کیونکہ اس سے زیادہ پھر یہی ہوتے کہ ہم تو کہتے کہ خیر ہے لیکن پھر اس سے ہم اور بھی اسٹریس میں ہوتے، کیونکہ ہماری باڈی بھی ریسٹ نہیں ہوتی، ہمارا مائنڈ بھی ریسٹ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ سلیپ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہماری باڈی اس سے ریسٹ ہوتی، سلیپ ہمارے مائنڈ کے لیے بھی بیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ہمارا مائنڈ شٹ آف ہو جاتا ہے، تھوڑے دیر کے لیے ریسٹ کر لیتا ہے. اور ایک ٹیکنیک ہم براڈن اینڈ بلڈ تھیوری بھی یہی ہے کہ ہمیں اس میں 3 تھیوریز ہم یوز کر سکتے ہیں. براڈن اینڈ بلڈ تھیوری جو کہ باربرا فریڈرکسن نے ہمیں دی ہے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ پازیٹیو ایموشنز جیسے کہ خوشی یا شکر ہمارے ذہن کو کھول دیتی ہے. جب ہم برن آؤٹ میں ہوتے ہیں تو ہمارا ویژن نیرو ہو جاتا ہے. ہمیں روزانہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں فار ایگزامپل مائکرو جوائز ڈھونڈنی ہے. براڈن اینڈ بلڈ تھیوری ہمیں یہ کہتی ہے کہ جب ہم پازیٹیو ایموشنز فیل کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ذہن کھل جاتا ہے. تو جب ہم برن آؤٹ میں ہوتے ہیں تو ہمارا ویژن بہت نیرو ہو جاتے ہیں، ہم اور کسی چیز کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی خوشیاں ڈھونڈیں دن میں. ہم اکثر ہم میں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آج تو کچھ اچھا نہیں ہوا، آج تو یہ اچھا نہیں ہوا.
تو ضروری نہیں ہے کہ ہر دن کچھ بڑا ہوگا تو ہی آپ کہیں گے کہ آج کچھ اچھا ہوا ہے. اسمال چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ڈھونڈیں, مائکرو جوائز. فار ایگزامپل آج میں صبح اٹھی, میں نے اپنا بیڈ صحیح طریقے سے ریڈی کیا, سیٹ کیا, وہ بھی ہمارے لیے ایک مائکرو جوائے ہے, کیونکہ ہم نے کم از کم ایک کام تو ٹھیک کیا. یا آج میں فرینڈ سے ملی اور میں نے اپنے فرینڈ کو ہنسایا, یہ بھی ہمارے لیے ایک مائکرو جوائے ہے, کیونکہ جب ہم دوسروں کو اچھا فیل کرواتے تو ہم خود بھی اچھا فیل کرتے ہیں. اور فار ایگزامپل اور ہم ایک ٹپ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم روزانہ 3 ایسی چیزیں لکھیں جن کا آپ کو شکر ہے. فار ایگزامپل گریٹیٹیوڈ جرنلنگ ہم کریں کہ آج میرے ساتھ 3 کیا اچھی چیزیں اور جب آپ اس بارے میں سوچیں گے تو آپ کو ضرور ملیں گے, 3 سے زیادہ ملیں گے جو دن میں اچھی ہوئی ہو. اینڈ another theory is سیلف لیڈرشپ تھیوری, کہ آپ اپنے آپ کو لیڈ کرنا سیکھیں. فار ایگزامپل آئی ہیو ٹو ڈو دس کی جگہ آئی چوز ٹو ڈو دس کہیں. ہم اپنے آپ کو سیلف لیڈ کریں کہ اپنے آپ کے ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ آئی ہیو ٹو ڈو اس, کہ میں نے یہ ضرور کرنا ہے. کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ آئی چوز ٹو ڈو دس, کہ میں نے اس کو اپنی مرضی سے یہ میں کام کر رہی ہوں. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ آئی ہیو ٹو ڈو دس, آئی ہیو ٹو ڈو دس, میں نے یہ ضرور کرنا ہے ضرور کرنا ہے, تو اس سے ہم اور بھی اسٹریس میں ہو جاتے, کیونکہ ہمارے مائنڈ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کام بہت ضروری ہے اور ابھی کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے, اور اس سے برن آؤٹ ہو سکتے ہیں ہمیں. اور لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ آئی چوز ٹو ڈو دس, مطلب کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے کام لے اور یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں, تو پھر ہمارا مائنڈ تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے کہ یس وی وانٹ ٹو ڈو دس, کہ میں یہ کام خود سے کرنا چاہتی ہوں, مجھے کسی نے زور زبردستی نہیں کروایا, تو اس سے ہمارا مائنڈ تھوڑا ریلیکس رہتا ہے. another theory is the 5-minute rules. فار ایگزامپل اگر کوئی کام بہت برا لگ رہا ہے تو صرف 5 منٹس کے لیے کرے. اکثر شروع کرنا ہی سب سے مشکل ہوتا ہے. یہی بات جب کوئی بڑا کام بھی ہو, لارج پروجیکٹ بھی ہو, اگر ہمیں ایسا لگے کہ ہم نہیں کر سکتے, مشکل ہے یا مجھے تو یہ نہیں آتا ہے, تو 5 منٹس کے لیے آپ وہ کام کریں, کیونکہ یوزولی ہمارا سٹارٹ کرنا ہی مشکل ہوتا ہے, انیشیٹو لینا ہی مشکل ہوتا ہے. جب ہم وہ کام 5 منٹس کے لیے کرتے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں ہم تو یہ کام کر سکتے ہیں, یا ہمارا مائنڈ مطلب ریڈی ہو جاتا ہے کہ یس ہم نے یہ کام سٹارٹ کر لیے, اب ہمیں چاہیے کہ ہم یہ اور بھی کریں. تو 5 منٹ رول اپنے لیے رکھیں. اگر کوئی بھی مشکل ٹاسک کو ایٹ لیسٹ 5 منٹس کے لیے کریں, آپ دیکھیں گے کہ آپ خود بخود اندازہ ہوگا کہ وہ کام ہم اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو Ma'am, we have some questions. اوکے, کچھ اسٹوڈنٹس کے کوشچن سے آمنہ فریال اینڈ چیٹ باکس میں عیشا. آمنہ فریال. جی کسی کا کوئی کویشچن ہے؟ میم چیٹ باکس میں عیشا کا کوشچن ہے, وہ دیکھیے. جی, ہاؤ ٹو کنٹرول اوور تھنکنگ اینڈ لیو ان پریزنٹ انسٹیڈ آف پاسٹ اینڈ فیوچر. اوور تھنکنگ سب کا مسئلہ ہوتا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اوور تھنکنگ کس لیے کرتے کہ ہم فار ایگزامپل ہمیں کوئی کام ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے, یا کوئی بھی مسئلہ ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم بس پریزنٹ میں ہی رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم لیو ان دا پریزنٹ انسٹیڈ آف پاسٹ, کیونکہ ہم فار ایگزامپل اگر پاسٹ میں کچھ ہوا بھی ہو اور اس بارے میں ہم اوور تھنکنگ کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو کام ہے وہ گزر گئے, اس کے بارے میں اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اگر فار ایگزامپل کوئی اسمال ایگزامپل کہ کوئی ٹیسٹ میں اچھے مارکس نہیں اور ہم اس کے بارے میں اوور تھنکنگ کرے کہ میں نے کیوں ایسا نہیں کیا, کیوں, تو ہمیں چاہیے کہ بس ہم کہیں کہ یہ کام تو اب بس ہو گئے, تو اس میں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. مارکس برے آئے, فیل ہو گئے, بس اب وہ کام ہو گئے. تو اس سے اچھا یہ کہ اوور تھنکنگ سے کرنے سے اچھا یہ کہ ہم اس کے بارے میں ہم اور اسٹڈی کریں, ہم اس کے لیے ورک آؤٹ کریں, ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اور آمنہ رحمان, آپ کو کوئی کویشچن ہے؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام.
جی پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا ہم آنسر کر سکتے مطلب اپنے جو اسٹوڈنٹس کویشچن کرتے اور آپ جو آنسر کرتے ہیں تو کیا ہم اس میں ایڈیشن کر سکتے ہیں مطلب ڈسکشن کر سکتے ہیں اوپن؟ جی ضرور کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. سو فرسٹ جو آپ نے ڈفرینٹ ٹپس بتا دی کہ کیسے ہم نے ریلیکس ہونا ہے اور کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے، تو I would say in nutshell, first of all, we should accept the way we are. If we accept the way we are, so it's better to enjoy our company. جیسے کہ اگر ہم ایسا سوچیں کہ فلاں ایسا ہے اور اس پہ فوکس کریں کہ خود کو کمپیئر کریں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. مگر اگر اپنے آپ کو اپنے آپ سے کمپیئر کریں کہ آج میں نے کتنا ایفرٹس شو کیے، کتنا آؤٹ پٹ ہے میرا اور آگے میرے کیا ہوگا، تو اپنے آپ کو اپنے آپ سے اگر کمپیئر کرے تو اس سے بہتری آ سکتی ہے. اور دوسرے یہ کہ بی دا بیسٹ فرینڈ آف آور سیلفس، کہ اگر ہم اپنے آپ کی بہترین دوست بنے، اپنی انر سیلف کی ہم سنیں کہ ہم اندر سے ہماری جو آواز آ رہی ہے تو وہ کیا کہنا چاہتی ہے، تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اس طرح کی ہم اپنی انٹرسٹ کو فائنڈ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے، بس انسان کو ایکٹیویٹیز کرنے میں ریلیکسیشن ملتی ہے، بس کو کسی چیز کی سننے میں ملتی ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو سنیں تو وہ ایزیلی ہم فائنڈ کر سکیں گے کہ ہمیں کس چیز میں مطلب ریلیکسیشن مل سکتی ہے اور ہم اس طرح کی پرابلمس کو مطلب اوور کم کر سکتے ہیں. کیونکہ جو ٹپس ہوتی ہے تو وہ زیادہ تر کام نہیں کر سکتی، کیونکہ ہر ایک انسان کی جو اپنی مینٹلٹی ہوتی ہے اور اپنے ریلیکسیشن کا لیول ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے یہ دو چیزیں. اور نیکسٹ یہ کہ جو ایک فیمیل نے شاید کویشچن کی کہ پریزنٹ میں کیسے رہے، تو پریزنٹ میں رہنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم ایسا کریں کہ یہ ایکسیپٹ کرے. پہلے تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تقدیر پہ بلیو کرتے ہیں نا، اور اس پہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ جو یہ دنیا ہے نا یہ ہمارے لیے عارضی ہے، تو اس کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے وہ آلریڈی لکھ چکے ہیں. تو اس کو تو ہم الحمدللہ بلیو کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ بلیف لیتے ہوئے ہم یہ آگے اس طرح کی ایکسپلین کریں کہ جو ہماری پاسٹ میں ہو چکی ہے تو وہ ہو چکی ہے، ہم نے اس میں نہ کوئی چینج ہم کر سکتے اور نہ ہمیں مطلب کوئی بھی اختیار نہیں ہے ہماری کہ اس میں کوئی چینج کر سکے. پہلے ہم نے یہ ایکسیپٹ کرنا ہے، پھر یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ جو آگے آنے والی ہے اس میں بھی میں کوئی چینج نہیں کر سکتی. تو میں اپنے پریزنٹ کو کیوں برباد کروں، اپنے پیچھے والی زندگی کے لیے یا پھر آگے والی کے لیے میں کیوں برباد کروں. تو میرا جاب صرف ہے کہ میں پریزنٹ کو انٹرٹین کروں، پریزنٹ کو انجوائے کروں. اور یہ جو ہے یہ میرے لیے لکھ چکا ہے، پر میں نے صرف انٹرٹین کرنا ہے، جیسے کہ کوئی گیم کھیل رہا ہو. اور یہ بھی کہ جو آگے ہماری آ رہی ہے نا، میں نے جو کرنا ہے وہ میں نے صرف اپنے آپ کے لیے کرنا ہے، کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے. کیونکہ میرا جاب بس صرف یہ ہے کہ میں اپنے پریزنٹ کو انجوائے کروں، اپنے پریزنٹ میں رہوں. اور فیوچر کا جاب ہے میرے کو چیز کرنا، یہ میرا جاب نہیں ہے کہ میں فیوچر کو چیز کروں. اگر ہم یہ بلیو رکھے تو ہم اپنے پریزنٹ میں ایون کہ جتنے بھی ٹرائلس ہے وہ بھی ہم انجوائے کر سکتے ہیں، کہ اگر ہم یہ ایکسپیکٹیشنس کو بالکل اوائڈ کریں اور ایموشنس کو. دیٹس اٹ. تھینک یو سو مچ. یس آمنہ، آپ نے بہت اچھا کہا، اور ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم جب اپنے آپ پر فوکس کرتے ہیں تو ہمیں دوسروں کو کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سو موونگ آن. Prevention strategies for female. So for this, establish clear personal and professional boundaries, challenge perfectionism and embrace good enough. So ہمیں clear and professional boundaries establish کرنی چاہیے کہ learn to say no، کہ ہمیں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے یا ہمارے لیے کچھ کام بہت زیادہ ہے، سو بس وی شوڈ سے نو انسٹیڈ آف سیئنگ کہ یہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نو کہوں گی، اگر میں یہ کام نہیں کروں گی، اگر یہ میں کام بہت دیر میں کروں گی. تو اٹس بیٹر ٹو اسٹیبلش کلیئر اینڈ پروفیشنل باؤنڈریز. اینڈ وی شوڈ آلسو چیلنج پرفیکشنزم.
ضروری نہیں کہ ہر کام پرفیکٹ ہو اور وہ فرسٹ ٹائم ہی پرفیکٹ ہو، وہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہر کام پرفیکٹ ہو. سو ہمیں یہ چاہیے کہ بس ہم کہیں کہ آج کے لیے ہم نے اتنا کیا اور یہ ہمارے لیے کافی تھا، بس آج ہم نے کر لی، باقی کام ہم کل کریں گے. سو وی شوڈ امبریس گڈ انف، کمبیٹ امپوسٹر سنڈروم وتھ سیلف افرمیشن، prioritize self-care without guilt and advocate for accommodations when needed. We should combat imposter syndrome with self-affirmation. ہمیں کہنا چاہیے کہ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں، I can do this، میں I am not an imposter، میں یہاں یہ کام ڈیزرو کرتی ہوں. And we should also prioritize self-care without guilt. اکثر فیمیلز میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے سیلف کو سائڈ پہ چھوڑ دیتے، بس اور لوگوں کے کاموں کے بارے میں سوچتے کہ ہم اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. سو وی شوڈ پرائرٹائز سیلف کیئر وداؤٹ گلٹ. ہمیں اس کے لیے گلٹی فیل نہیں کرنا چاہیے اگر ہم اپنے لیے کوئی 5 یا 10 منٹس لے لیا، ہم کوئی سیلف کیئر کرے. اور سیلف کیئر میں وہی سب کچھ آ سکتے ہیں، جرنلنگ کرنا، اپنے ہابیز کے لیے کچھ کرنا، واک پہ جانا، یا فار ایگزامپل کوئی کسی کو پسند ہے ریسٹورینٹ جانا یا شاپنگ کے لیے جانا. سو اس میں گلٹی فیل کرنے کی کوئی بھی بات نہیں ہے. اینڈ وی شوڈ پرائرٹائز سیلف کیئر. اینڈ ہمیں اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کے لیے ایڈوکیٹ کرنا چاہیے. جب ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے لیے کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے، فار ایگزامپل آفس میں کہ اس کو کوئی ہمیں کوئی اچھی جگہ نہیں ملی، یا ہماری جگہ بہت خراب ہے، یا اکوموڈیشنز ہمیں صحیح نہیں ملے، ہمیں کوئی اکوموڈیٹ نہیں کر رہا ہے. سو وی شوڈ ایڈوکیٹ فار اٹ. اور ہمیں اپنے لیے بولنا چاہیے، کیونکہ جب ہم نہیں بولتے تو وہ ہمارے لیے کوئی کچھ کرے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ بولے گا کہ جب اس نے کچھ نہیں کہا تو ہم کیوں اس کے لیے کریں. اینڈ وی شوڈ practice assertive communication, delegate tasks, and don't hesitate for ask for help when needed. ہمیں assertive communication کرنی چاہیے، ہمیں ہچکچا کر نہیں بولنا، بس ہم نے ڈائریکٹ assertive ہو کر بولنا ہے. اینڈ ہمیں ٹاسک کو ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے. جب ہمیں پتہ چلے کہ ہم یہ ٹاسک نہیں کر سکتے اور آپ کے ساتھ گروپ ممبرز ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان میں ٹاسک کو ڈیلیگیٹ کریں. آپ ٹاسک کو ڈیوائڈ کریں کہ آپ یہ کام کریں، آپ یہ کام کریں، تو اس سے آپ کا اپنا بھی برڈن کم ہوگا اور وہ لوگ بھی اپنا کام اچھے طریقے سے کر لیں گے. اینڈ اٹ از امپورٹنٹ ٹو آسک فار ہیلپ وین نیڈیڈ. کوئی بھی اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، ہم سب کو ہیلپ کی کبھی نہ کبھی ضرورت ہوتی ہے. سو اٹس بیٹر ٹو آسک فار ہیلپ ریدر دین جسٹ ہم بس کہے کہ نہیں ہمیں ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے اور اسٹریس میں ہوتے رہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے جس سے ہم برن آؤٹ کا شکار ہوتے ہیں. So there are basically 4 dimensions of self-care essentials. Yes. میم ہمارے اسٹوڈنٹ کا کچھ کوشچن ہے چیٹ باکس میں بھی اور ہینڈ ریز ہے، وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے. آمنہ رحمان، آپ یہ کیا کہہ رہے؟ یو کین say that again. اس سے اوپر والا دیکھیں البینہ اکیڈمی. آپ ہنسیں گے بٹ آپ یہ کریں گے تو آپ کو سکون ملے گا. آپ مرر کے آگے کھڑے ہوں اور خود کو دیکھ کر بولے میں اپنی فیوریٹ ہوں اور اپنے لیے اسمائل کریں. آپ بیٹر فیل کریں گے اور اسمائل کرتے ہی اپنے آپ کو ایک الگ لڑکی محسوس کریں گے. میں ایکسرسائز کرتی ہوں جب بہت اسٹریس میں ہوتی ہوں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتی ہوں اور میں خود سے بات کیا کرے، خود سے بہتر کوئی ساتھ نہیں، آپ سب سے زیادہ اپنے ساتھ ہوتے. ایگزیکٹلی یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے، اس کو اکثر مینیفیسٹیشن ٹیکنیک بھی کہتے ہیں کہ جب ہم کسی مرر کے سامنے کچھ رکھ لے اور ہم اس کو ڈیلی ریڈ کریں تو ہمارے دماغ میں مینیفیسٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ہم اس کے لیے موٹیویٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اس میں ہنسنے کی کوئی بات نہیں. جب ہم مرر کے سامنے جاتے ہیں اور خود کو دیکھ کر بولتے ہیں کہ میں اپنی فیوریٹ ہوں تو وہ بات ہمارے دماغ میں چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے دماغ کو اکثر لگتا ہے کہ وہ کوئی اور ہمیں بول رہا ہے اور اس سے ہمارا اسٹریس کم ہو جاتا ہے اور ہم بیٹر فیل کرتے ہیں. یس دیٹس اے گڈ ٹیکنیک. کسی اور کا کویسچن ہے؟ جی میم، آپ نے جو یہ بتائی کہ دوسرے سے ہیلپ کے لیے ہم نے آسک کرنی ہے، تو اس سے پہلے آئی وڈ سے یہ بھی ایکسیپٹ کرنی ہے کہ اگر مجھے کوئی ریفیوز ملا تو میں ڈس اپوائنٹمنٹ کچھ بھی ایسا نہیں کروں گی، اور اگین میں اپنے آپ کو ایکسیپٹ کروں گی دا وے آئی ایم.
اور اسی طرح I will become the best friend of myself as well. یس آف کورس، ضروری نہیں کہ آپ کسی سے مدد لیں گے تو آپ کی مدد کریں گے، یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہے کہ آپ جس سے پوچھیں گے تو وہ آپ کی ہیلپ کرے گا. تو ہاں اس میں ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضروری اس طرح ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس. سو اگر ایک بندہ ہیلپ نہیں کر سکتا تو ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا جو آپ کی ہیلپ کرے. اینڈ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہیلپ کرنے والا نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ ڈس اپوائنٹ نہ ہو اور بس ہم اپنا بیسٹ کریں. اگر وہ بہت اچھا نہ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے آپ کو کہیں کہ یس وی ٹرائیڈ. Okay, so the 4 dimensions of self-care are physical, emotional, digital detox and professional care. So physical self-care mein we should exercise regularly, eat nutritious food, stay hydrated and maintain 7 to 9 hours of quality sleep. So ہماری باڈی کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے، وہ چاہے وہ یوگا ہو، صرف واک پہ جانا ہو یا کچھ بھی ہو. لیکن جب ہم ایکسرسائز ریگولرلی کرتے تو ہماری باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے، اور ہماری جو باڈی میں جو اسٹریس ہوتا ہے یا کچھ بھی وہ ہوتا ہے تو وہ ریلیز ہو جاتا ہے ایکسرسائز سے. اینڈ وی شوڈ آلسو ایٹ نیوٹریشیس فوڈس. ہمیں چاہیے کہ ہم پرائورٹائز کریں کہ ہم ہیلدی ایٹ کریں، کہ ہمارے جو کوئی بھی میل ہے تو اس میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس سب کچھ ایک ساتھ ہو. کیونکہ جب ہم نیوٹریشیس کیونکہ ہمارے باڈی کو سب کچھ کی ضرورت ہوتی ہے. آج کل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈائٹ پہ چلے جاتے ہیں تو بالکل یا کچھ کھاتے ہی نہیں، یا وہ ایگ صرف دن میں پورا دن ایگس کھا رہے ہوتے، تو وہ اچھا نہیں ہوتا لانگ رن کے لیے ہمارے باڈی کے لیے. کیونکہ ہمارے باڈی کو سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، کوئی بھی چیز بری نہیں ہے ہمارے باڈی کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ فیٹ برا ہے، ایکسیس میں برا ہے، لیکن ہماری باڈی کو فیٹ کی ضرورت ہے اور اس لیے ہمیں وہ کھانا بھی چاہیے. اینڈ وی شوڈ آلسو اسٹے ہائیڈریٹیڈ. اکثر ہم سے بھول جاتے ہیں پانی پینا. سردیوں میں یہ مسئلہ اکثر زیادہ ہوتا ہے کہ پورا دن ہم پانی نہیں پیتے، یا گرمیوں میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم، کیونکہ گرمیوں میں یس ریکمینڈیڈ 7 to 9 گلاسز آف واٹر ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں ہماری باڈی کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم سویٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم باہر جاتے، اتنی گرمی ہوتی ہے، اس سے ہم ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں. اور جب ہم ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں تو ہمیں اکثر ہم کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، ہماری انرجی لو ہوتی ہے. So it's important to stay hydrated, and of course 7 to 9 hours of quality sleep is very important for people. Emotional self-care. We should journal creative outlets like art or music to process emotion. ہمیں جرنلنگ کرنی چاہیے، یا جرنلنگ کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے، مجھے فار ایگزامپل نہیں پسند، میں نہیں کرتی جرنلنگ، تو کچھ اور آپ کریٹیو آؤٹلیٹس ڈھونڈ لے. آرٹ کر لے، آرٹ اینڈ کرافٹ کر لے، پینٹنگ کر لے، اسکیچنگ کر لے، جو بھی آپ کو پسند ہو. یا میوزک بھی لوگ سنتے ہیں، ان سے بھی ان کو ایموشنز ان کے پروسیس ہوتے ہیں، یا کچھ بھی ہو، ڈانس ہو، واک پہ جانا ہو. جو انہوں نے کہا کہ مرر پہ آپ کھڑے ہو جائے اور آپ اپنے پازیٹیو افرمیشنز یوز کریں، کچھ بھی ہو جس سے آپ کو مینٹل ریلیکسیشن ملے، وہ ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو. کیونکہ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی ہابی ضرور ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ہابی کرے. ایٹ لیسٹ اگر ہر روز نہیں تو ونس ایوری ویک یا ٹوائس اے ویک ہمیں ضرور کرنا چاہیے. Social self-care. Quality time with friends and family, community involvement and nurturing meaningful connection. We should spend quality time with friends and family, کیونکہ یس ہمیں اپنے آپ کے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہونا چاہیے، لیکن ایز اے ہیومن بینگ وی آر سوشل اینیملس اینڈ وی نیڈ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں. ہم کمیونٹی میں کوئی انوالومنٹ کریں، ہم فار ایگزامپل چیریٹی ورک کریں، یا چیریٹی ورک اگر ہم نہیں کر سکتے تو کسی جگہ پر والنٹیئر کر لیں. ہم اولڈ ایج ہوم چلے جائیں، یا ہم اورفنیج چلے جائیں. وہ اگین وہ ضروری نہیں کہ ہم ہر روز کریں، ونس اے منتھ کریں، لیکن وہ جب ہم کمیونٹی میں اپنے انوالو ہوتے ہیں نا، تو وہ ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے، ہمارے جو مائنڈ ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے، اور ہماری باڈی بھی ہیپی رہتی ہے. اینڈ وی شوڈ آلسو میک نرچرنگ میننگ فل کنیکشنز. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد ایسے کنیکشنز
بنائیں جو میننگ فل ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہمارے 10-20 فرینڈز ہو, 1-2 فرینڈز بھی ہو لیکن وہ میننگ فل ہو ہمارے لیے. اینڈ پروفیشنل ہیلپ, اگر لگے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی بات ہاتھ سے نکل رہی ہے تو سائیکالوجسٹ سے بات کرنے میں کوئی بھی بری بات نہیں ہے. ہم اکثر یہاں پر اسٹگما ہوتا ہے کہ ہم کیسے کام اگر ہم سائیکالوجسٹ سے بات کریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہوگی یا ہم لوگ ہم پہ ہنسیں گے, تو اس میں کوئی بات نہیں. سائیکالوجسٹ ہم ہیں ہی ادھر اس لیے تاکہ وہ ہماری ہیلپ کر سکے. سو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں اگر ہم کسی کے پاس جائیں اور کوئی ہیلپ لیں ہم کسی سے. So some of the effective stress management techniques are managing stress effectively requires a toolkit of techniques. These evidence-based methods help calm your nervous system and restore balance. یہاں ہمارے پاس بہت سے ایویڈنس بیسڈ اسٹریس مینجمنٹ کے ٹیکنیکس ہیں جس میں ڈیپ بریتھنگ اینڈ ریلیکسیشن آتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اگر بہت اسٹریس فیل کر رہے ہو تو ہم ایک گہری سانس لے 5 سیکنڈ کے لیے اس کو روکے اور پھر اس کو ریلیز کر لے. تو جب ہم ڈیپ بریتھنگ کرتے ہیں تو اس سے ہمارا جو کچھ نہ کچھ اسٹریس ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے ساتھ میں اور ہم ریلیکس فیل کرتے ہیں. مائنڈ فلنس اینڈ موومنٹ, ہم جب گھر میں پورا دن بیٹھے ہوتے کچھ کام نہیں کرتے یا کوئی بھی بس ویسی اسکرولنگ کر رہے ہوتے انٹرنیٹ پہ انسٹاگرام پہ, تو بھی ہماری باڈی بہت لیتھارجک فیل کرتی ہے اور ہماری باڈی بہت سلو ہو جائے تو اس سے ہمارا مائنڈ بھی تھوڑا سا اسٹریس میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی سی موومنٹ کریں 5 منٹس کے لیے 10 منٹس کے لیے ہم باہر چلے جائیں, تھوڑی سی گرینری دیکھ لیں, ہم واک کر لیں اور مائنڈ فلنس بھی ہماری اس سے ہو جاتی, ہم بیٹر فیل کرتے ہیں. اور کریٹیو اینڈ نیچر تھراپی, جب ہم کوئی کریٹیو کام کرتے ہیں یا ہم نیچر میں جاتے ہیں تو بھی ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اسٹریس ریلیز کر لیتے ہیں اور ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم کوئی کریٹیو کام کرتے تو ہمارا جو مائنڈ ہے اس کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اور اس سے ہم ریلیکس فیل کرتے ہیں. اور جب ہم کسی نیچر کوئی پارک چلے, ضروری نہیں کہ ہم نیچر کے لیے کسی پہاڑوں پر جائیں یا کہیں دور جائیں. یس وہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن وہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم ہر وقت کر رہے ہوں, وہ ونس ان ایئر کبھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے. تو اگر ہم کسی نزدیک پارک بھی چلے جائیں تو بھی اس سے ہماری کافی ہیلپ ہو جاتی ہے. بلڈنگ ریزیلینس اگینسٹ برن آؤٹ, ہم کیسے اپنے آپ کو ریزیلینٹ کر سکتے ہیں برن آؤٹ کے لیے. سو فرسٹ وی شوڈ ڈیولپ اے گروتھ مائنڈ سیٹ اینڈ پریکٹس سیلف کمپیشن وتھ پازیٹیو سیلف ٹاک. ہمیں اپنے لیے ایک ایسا مائنڈ سیٹ بنانا چاہیے کہ ہم اس میں سیلف کمپیشن کریں, اپنے آپ کو کمپیشنیٹ فیل کریں. وہی کہ ہم امپوسٹر سنڈروم اپنے آپ کو امپوسٹر سنڈروم میں نہ ڈالیں. ہم بس ایک سیلف کہ ہاں ہم اچھے ہیں, ہم یہ کام کر سکتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ وہ میرر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی کہ ہاں میں کر سکتی ہوں, میں یہ اچھا کام کرتی ہوں, اور اس سے وہ ریلیکس فیل کرتی ہے. تو وہ سیلف کمپیشن ہے اور وہ ہم اپنے لیے سیلف ٹاک, پازیٹیو سیلف ٹاک کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اکثر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں لوگ کہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو یا آپ بہت اچھی ہو یا آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا. ضروری نہیں, آج کل کی دنیا میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ دوسرا بندہ کامیاب ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے لیے پہلے پازیٹیو سیلف ٹاک کریں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ باہر کا بندہ ہی آپ کو بولے گا تو ہی آپ بیٹر فیل کریں گے. ہمیں اپنی انٹرنسک پازیٹیو موٹیویشن ہوگی اور ہم انٹرنل سیلف ٹاک خود اپنے لیے کریں گے تو ہی ہم بیٹر فیل کریں گے. کلٹیویٹ ڈیلی گریٹیٹیوڈ اینڈ انہینس یور پرابلم سالونگ اسکلز. وہی کہ جو میں نے کہا تھا کہ آپ ٹپ دی تھی کہ آپ دن میں 3 ایسی چیزیں لکھیں جس کے لیے آپ شکر گزار ہے. تو ہمیں جب ہم ڈیلی گریٹیٹیوڈ فیل کریں گے تو ہی ہمارے لیے ہم تھوڑا سا بیٹر مینیج کریں گے اپنی زندگی کو. اسٹرینتھن سوشل کنیکشنز, فائنڈ میننگ اینڈ سیلیبریٹ اسمال ونس. جب ہمارے سوشل کنیکشن اسٹرینتھن ہوں گے اور میننگ فل سوشل کنیکشنز ہوں گے تو ہم اچھا فیل کریں گے. اینڈ وی شوڈ فائنڈ میننگ اینڈ سیلیبریٹ اسمال ونس. وہی جو میں نے کہا ہے کہ ہر دن کوئی اچھا ایسا بڑا اچھا کام نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ ہاں آج ہی اچھا کام ہوئے تو میں خوش ہوں. اپنے لیے اسمال ونس بنائیں. فار ایگزامپل آپ نے ڈیلی آپ اس طرح, وہی جو میں نے اگزامپل دی کہ آپ نے اپنے بیڈ سیٹ کیا, یا فار ایگزامپل آپ کے کمرہ آج آپ نے تھوڑا سا صاف کر لیا, تو بھی وہ آپ کے لیے ایک ون ہے, کیونکہ آپ نے اپنا ایک
کام کیا تو اس کو آپ سیلیبریٹ کریں کہ یس آئی ڈڈ دس ورک ٹوڈے اینڈ آئی ایم ہیپی اباؤٹ اٹ. اور فار ایگزامپل اگر تھیسس کی ایگزامپل لے لے کہ آج اگر ہم نے ایک بھی لائن لکھی ہو دن میں بٹ ایٹ لیسٹ اٹس اے ون اینڈ وی شوڈ سیلیبریٹ اٹ. Some of the warning signs to seek help are behavioral changes, including substances to cope, withdrawing from friends and activities, or significant changes in eating and sleeping patterns. So, کچھ warning signs یہ ہو سکتی ہیں برن آؤٹ کے لیے کہ جب ہم کوئی behavioral changes ہم میں آتی ہے, فار ایگزامپل using substances to cope. آف کورس کچھ لوگ ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ ڈرگز ہو. فار ایگزامپل کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو جب تھوڑے سی بھی نیند نہیں آتی تو وہ نیند کی گولیاں کھانا اسٹارٹ کر لیتے ہیں, تو وہ بھی سبسٹنسز میں آتے ہیں کیونکہ بس ہم کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نیند نہیں آ رہی. جو اور انسومنیا جو ہے وہ بھی ایک سائن ہے برن آؤٹ کا. اور ہم وی آلسو ودرا فرام فرینڈس, ہم نہ فرینڈ سے بات کرتے نہ فیملی سے بات کرتے, ہم ودرا ہو جاتے اپنے شیل میں چلے جاتے ہیں, جو بھی ایک وارننگ سائن ہے. اور ہم جب کوئی ہم دیکھیں کہ کوئی سگنیفیکنٹ چینج آئے ہو ایٹنگ اور سلیپنگ پیٹرنز میں, انسومنیا ایک وارننگ سائن ہے برن آؤٹ کا. اور ایٹنگ فار ایگزامپل ہم ایٹنگ پہلے ہم کھانا اچھے طریقے سے کھاتے تھے, لیکن بس اب آہستہ آہستہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہتا ہے کچھ کھانے کا, تو یہ بھی ایک وارننگ سائن ہے. persistent feeling of hopelessness or depression, anxiety that disrupt daily life, or thoughts of self-harm require immediate professional attention. اگر ہمیں پرسسٹنٹ مسلسل ایسی فیلنگز اور یہ آ رہی ہو کہ ہم ہوپلیس ہے, یا ہمیں ڈپریشن فیل ہو رہی ہو, یا ہمیں ایسے انزائٹی آ رہی ہو جو ڈیلی لائف کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہو, یا ہمیں سیلف ہارم کے تھاٹس آ رہے ہو, تو اٹس بیٹر کہ آپ ڈائریکٹ کسی پروفیشنل کے پاس جائیں اور کام کریں, ان سے بات کریں. Inability to meet basic responsibilities at school or work and unexplained physical symptoms without medical cause are key warning sign. ایک وارننگ سائن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جو بیسک رسپانسبلٹیز ہمارے اسکول اور ورک کی ہوتی ہے وہ ہم میٹ نہیں کر پاتے, ہم کچھ نہیں کر پاتے. فار ایگزامپل ہمیں ہمارے اسکول میں کوئی چھوٹی سی اسائنمنٹ ملی ہے جو ہمارے لیے نارملی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن بس اب ہم وہ نہیں کر پا رہے ہوتے, تو ہم بیسک رسپانسبلٹیز نہ ہم اسکول میں پوری کر پا رہے ہوتے, نہ ہم ورک میں پوری کر پا رہے ہوتے, نہ ہم گھر میں پوری کر پا رہے ہوتے ہیں. یا اگر کوئی ایسے فزیکل سمٹمز آپ کو آئے جو کہ اس کا کوئی میڈیکل کاز ہی نہیں ہے, فار ایگزامپل بہت زیادہ ہیڈ ایکس آ رہے ہوتے یا انسومنیا آ رہا ہوتا ہے جس کا کوئی میڈیکل کاز نہیں ہے, اگر آپ ٹیسٹ وغیرہ بھی کروا لیتے لیکن ٹیسٹ بھی سب کچھ کلیئر ہوتے ہیں, تو بھی برن آؤٹ کا ایک سائن ہے. ریسورسز اینڈ سپورٹ. سو سپورٹ میں ہم کیمپس کاؤنسلنگ اینڈ ہیلتھ سروسز یوز کر سکتے ہیں, نیشنل کرائسس ہاٹ لائن بھی یوز کر سکتے ہیں, اور آج کل آن لائن تھراپی پلیٹ فارمز بھی بہت زیادہ ہے جو ہم یوز کر سکتے ہیں. آف کورس یہ پاکستان ہے تو یہاں پر کیمپس کاؤنسلنگ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے, لیکن یہ بھی بیٹر ہو رہا ہے کیونکہ میں نوٹ کر رہی ہوں کہ بہت سارے آرگنائزیشنز میں اسکولز میں تھراپسٹ کاؤنسلرز آج کل ہائر ہو رہے ہیں. تو جب اگر آپ کو ایسے ریسورس اویلیبل ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اویل کریں اور اس کو یوز کریں, کیونکہ اس میں کوئی بھی بری بات نہیں, کیونکہ یہ ریسورسز ہیں ہی آپ لوگوں کے لیے. اور اس میں اسٹوڈنٹ ویلنس پروگرامز بھی آ سکتے ہیں, اکیڈیمک اکوموڈیشن آفیسز بھی جا سکتے ہیں, یا مینٹل ہیلتھ ایپس بھی آج کل ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ایک آرگنائزیشن جو میں آپ کو بتاتی ہوں جو کہ آن لائن سروسز پرووائڈ کرتی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, ویٹ دا پروجیکٹ سوسائڈ کے ہیلپ لائن ہے, قلب ہیلپ لائن. وہ اگر آپ ان کو میسج کریں تو وہ آپ کو رسپانس دیتے ہیں, وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں, وہ آپ کو تھیراپی کرتے ہیں. سو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں برن آؤٹ کے لیے یا کوئی بھی پرابلم ہو آپ کو. سو اگر آپ لوگوں کے کوئی کوشچنز ہو تو جی. یس چیٹ باکس میں لائیو اوکے. کوسچن ہے. مائنڈ پیس کے لیے کس ٹائپ کی تھیراپی یوز کرنی چاہیے, وہ تو ڈیپینڈ کرتے کہ آپ کس طرح کی مائنڈ پیس چاہتے ہیں. اگر فار ایگزامپل مائنڈ فلنس بھی ایک ٹیکنیک ہے, مائنڈ فلنس میں یہ آتا ہے کہ آپ جرنلنگ کریں یا کوئی کریٹیو کام کریں آپ, یا آپ واک کریں, یوگا کریں, ایکسرسائز کریں, تو بھی اس سے ہمیں مائنڈ
میں ہمارے پیسفل ہو جاتا ہے. کوئی اور کویشچن اگر کسی کا ہو تو. مائنڈ پیس ایکسکیوز کے می لیے میم. آپ. یس آمنہ. یس. میم جتنے ہم نے ڈسکس کی تو یہ زیادہ تر نارمل مطلب جو فزیکلی نارمل ہوتی ہے جو بندے اسے کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے ہیلپ فل تھے. کچھ ایسے بھی ٹپس بتا دیں جو مطلب فزیکلی فٹ نہ ہوا بندہ یا پھر اسے کوئی میڈیکل ایشو ہو وہ اپنے ذہن کو اس طرح کی کیسے اپنے آپ کو ریلیکس کرے, کیسے اپنے آپ کو فریش کرے. اگر وہ کوئی ان کو فزیکل ڈسیبلٹی ہے یا کوئی بندہ مین ہے جو اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ وہ مطلب بس بیڈ ریسٹ ہی پہ ہو, کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ وہ باہر جا سکتے ہو اور نہ اسی طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہو, اور ظاہر ہے کہ ایسا بندہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ بھی ہوتا ہے, کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا ہے. اگر وہ کر بھی سکتا ہے جیسے کہ رائٹنگ ہے تو وہ اگر کر بھی سکتا ہے تو نہیں کر سکتا. تو اسی طرح کا کچھ ٹپس بتا دیں کہ وہ اپنے ذہن کو کیسے ریلیکس کرے. وہ تو اب ڈفرینٹ ہے نا, تو اس میں ہم مطلب اگر وہ لوگ بیڈ ریسٹ پہ ہے, وہ کچھ بھی نہیں وہ باہر نہیں جا سکتے یا وہ نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے بھی مائنڈ فلنس ٹیکنیکس ہے. وہ ڈیپ بریتھنگ کرے, اس سے ان کا مائنڈ ریلیکس ہوگا. اور اگر وہ خود نہیں جا سکتے تو ان کے پاس لوگ تو آ سکتے ہیں نا. اگر ان کے سوشل لائف وہ تھوڑی ایکٹیو رکھے, اپنے ساتھ فرینڈز یا فیملی کو رکھے, ان سے باتیں کرے, ان کے ساتھ کنیکشنز بنائے. یا فار ایگزامپل سوشل میڈیا تو نہیں خیر, لیکن اس میں بھی سوشل میڈیا از ناٹ اے بیڈ تھنگ. تو اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تو وہ آن لائن لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. آن لائن ایسے بہت سے فارمز ہیں جہاں پر لوگ باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پرابلمس شیئر کرتے ہیں. تو یہ کچھ ٹیکنیکس بھی ہو سکتے ہیں, اور یہی ہو سکتا ہے. کیونکہ آنیسٹلی ابھی میں تو فی الحال ابھی اسٹوڈنٹ ہوں نا, تو میں ایسی کوئی آپ کو پراپر ٹیکنیک نہیں بتا سکتی, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں غلط ہو جاؤں. جی سم ہاؤ ہم تو لرن کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے. میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں. یس جی. اگر کوئی اور کویشچن ہو کسی کا. اگر آپ میرے کو یہ بتا سکتے ہیں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیکٹ ہوتی ہے, مطلب پرابلم از سم تھنگ ایلس اینڈ فیکٹ از سم تھنگ ایلس. ایک فیکٹ ہوتی ہے اسے ہماری لائف میں آتی ہے کہ ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا ہے, پر ہم وہ ایکسیپٹ کر نہیں سکتے. وہ کچھ ایسی شاید تلخ ہوتی ہے, جیسے کہ اگر ہم اپنے پیرنٹس کی ایگزامپل لے لیں کہ ہمارے پیرنٹس کو کچھ ایشو ہوتی ہے تو بچوں کو بہت زیادہ مطلب مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرے اپنے پیرنٹس کے بارے میں, اس کی ہیلتھ کے بارے میں. تو اسی طرح کی فیکٹس کو کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے, کیسے وہ اس کے ساتھ یوز ٹو ہونا ہے. تو اس طرح فیکٹس تو ظاہر سی بات ہے, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, وہ ہوتی ہی ہمارے لائف کا حصہ ہے. لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ تو کر سکتے ہیں نا. اپنے وہ فیکٹ تو ہے ہاں, اگر فیملی میں کوئی پرابلم ہے یا فائنینشیل ایشو ہے یا پیرنٹس کو کوئی فزیکل ہیلتھ کا مسئلہ ہے, تو وہ تو ہوتا ہے, اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن ہم ایسا تو کر سکتے کہ ہم اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کریں. وہی اپنے لیے 5 منٹس تو ہم لے ہی سکتے ہیں نا, کہ 5 منٹس کے لیے ہم تھوڑا سا ریسٹ کر لیں, تھوڑی سی ڈیپ بریتھنگ کر لیں, تو ہی ہم مائنڈ ہمارا ڈائیورٹ ہو سکتا ہے اس سے. ایک اور ہم جو آپ نے کہا کہ بیڈ ریسٹ پیشنٹس کے لیے, تو اس میں ایک ٹیکنیک ہم یوز کر سکتے ہیں جس کو ہم 5-4-3-2-1 ٹیکنیک فار ایگزامپل کہہ سکتے ہیں. کہ 5 تھنگس, اس کو سینسری ٹیکنیک بھی وہ ہوتی ہے کہ 5 تھنگس یو کین سی. فار ایگزامپل وہ بیڈ پہ ہے تو ان کو سیل چھت نظر آ رہی ہے, فین نظر آ رہے ہیں, کرٹنز نظر آ رہے ہیں, صوفہ نظر آ رہے ہیں. تو 5 تھنگس یو کین سی, 4 تھنگس یو کین ٹچ. فار ایگزامپل وہ بیڈ شیٹ کو ٹچ کرے, وہ پلو کو ٹچ کرے, ان کے ہاتھ میں کچھ ہے اس کو ٹچ کریں. 3 تھنگس دے کین ہیئر,
ان کو باہر سے آواز آ رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی فیملی ممبرز ہے وہ اس کو سن رہے، اگر فین چل رہا ہے تو اس کا شور جو ہے، تو وہ 3 things you can hear. اسی طرح one thing you can taste، اگر وہ کچھ کھا رہے یا ایسے کچھ ہو تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہم یوز کر سکتے ہیں. پینک اٹیکس کو کیسے کنٹرول کریں، پرفارمنس انزائٹی. اوکے، سب سے پہلے تو اس میں ہم ڈیپ بریتھنگ از ویری امپورٹنٹ پینک اٹیکس کے لیے. ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں لگے کہ ہمیں پینک اٹیک آنے والا ہے تو ہم ڈیپ بریتھ اسٹارٹ کریں. ہم ایک بہت گہری سانس لیں، اس کو 5 سیکنڈس کے لیے 10 سیکنڈس کے لیے ہم ہولڈ کریں اور پھر اس کو ہم ریلیز کریں. اور اس طرح ایک دفعہ نہیں، ملٹیپل ٹائمز ہمیں کرنا چاہیے. اس کو ہم ڈائفریگمیٹک بریتھنگ بھی کہتے ہیں، کہ ہم اس میں ڈیپ بریتھنگ از ویری امپورٹنٹ. اور اس میں ہم گراؤنڈنگ ٹیکنیک بھی یوز کر سکتے ہیں، جو کہ میں نے 5 4 3 2 1 ٹیکنیک آپ کو بتائی. اور ایک ہے پروگریسو مسل ریلیکسیشن، وہ بھی ہم کر سکتے. فار ایگزامپل ہم پہلے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا فلیکس کریں، پھر اس کو ریلیز کریں، پھر اپنے آرمس کو تھوڑا فلیکس کریں، اس کو ریلیز کریں. پھر ہم اپنے لیگس فیٹ کو تھوڑا کنٹریکٹ کرے، پھر ان کو ریلیکس کرے، لیگس کو ہم اسٹریچ کرے، پھر ان کو ریلیکس کرے، تو اس سے بھی ہمارے کافی ہیلپ ہو جاتی ہے. اور اگر پرفارمنس انزائٹی ہے تو فار ایگزامپل آپ کو اسٹیج فوبیا ہے یا آپ پریزنٹیشن کے لیے نہیں جا سکتی ہیں، تو اس کے لیے تو ہم وہ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں جس میں ہم مطلب اسمال اسٹیپس سے ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ پہلے کسی ایک چھوٹے سے گروپ کے سامنے جائیں اور ان سے بات کریں، یا آپ کسی ایک اسٹرینجر کے پاس جائیں اور ان سے بات کریں. پھر آپ کیونکہ ہم ڈائریکٹ اسٹیج پر تو آف کورس نہیں جا سکتے جب ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، اس میں کیونکہ ہمارے لیے فائٹ اور فلائٹ رسپانس ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اسمال اسٹیپس اٹھائیں، کہ ایک بندے کے پاس جائیں، ان سے بات کریں. پھر فار ایگزامپل صرف خالی کمرے کلاس روم میں کسی اسٹیج پر کھڑے ہو جائے اور ویسے ہی بات کریں، یا اگر اس سے بھی نہیں ہوتے تو آپ مرر کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ادھر آپ کام سٹارٹ کریں، آپ پرفارم کریں، تو بھی اس سے کافی بہتری ہو سکتی ہے ہماری. اینی ادر کویسچن؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسٹڈی ٹائم یا پیپر ٹائم میں ذہن بالکل بند ہو جاتے، انسان سمپل ایڈیشن بھی نہیں کر سکتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی پرفارمنس انزائٹی کا ہی ایک پارٹ ہے، کہ جب ہم پیپر یا اس کے سامنے ہوتے تو بس ہمیں لگتے کہ ہم سے سب کچھ بھول گیا ہے. تو اس میں ہم یہی کر سکتے کہ ہم ڈیپ بریتھنگ کریں، اور اس سے ہم مطلب ہمیں چاہیے کہ ہم 5 منٹ ٹیکنیک یوز کریں، کیونکہ اکثر ہم سے بھولا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس پینک میں ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم بھول گئے ہیں. تو ہمیں کہ ہمیں 5 منٹ رول اپلائی کرنا چاہیے، کہ ہم بس 5 منٹس کے لیے ہم جب اگر اس پہ آہستہ آہستہ سوچے، تھوڑا 5 منٹس کے لیے اس کے بارے میں سوچے، پیپر کے بارے میں کہ اس میں کیا ہے، اس میں کویشچنس کیا ہے، تو یوزلی وہ ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے. میم چیٹ باکس میں کویشچنس ہے، وہ آنسر یس. کر. وی ہیو لمیٹڈ ٹائم. اوور تھنکنگ کو کم کیسے کریں؟ تو اوور تھنکنگ کے لیے پہلے تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے ٹریگر تھاٹس کو، کیونکہ کوئی نہ کوئی ٹریگر تو ہوگا نا جس سے ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں. تو ہم نے پہلے وہ ٹریگر تھاٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. پھر اس میں ہمیں اپنی لمیٹنگ وری ٹائم رکھنا ہے، ہم نے اپنے لیے اوور تھنکنگ کے لیے، کہ بس ہم نے فار ایگزامپل اپنے لیے ایک اسکیجول ہی بنانا ہے، کہ ہمارے کہ دن میں ہم 10 سے 30 منٹس کے لیے ہی ہم وری کریں گے. اس کے بعد اگر کوئی ایسا تھاٹ ارائز ہو اس ٹائم کے علاوہ، تو بس ہم کہیں گے اس کے وی ول ڈیل ود اٹ لیٹر، کہ ہم اس میں بعد میں سوچیں گے. تو اس سے بھی ہم کافی بہتر ہو سکتے ہیں. اور ہمیں اسمال اسٹیپس لینے چاہیے کہ ہم موو فارورڈ کر سکیں. ہمیں پرفیکشن تک کا ویٹ نہیں کرنا، ہم نے اسمال اسٹیپس پر کام کرنا چاہیے اس میں. اوکے. تو میم آپ نے جو بتایا وہ تو فوبیا ہوا نا، کہ پینک اٹیک بھی فوبیا کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور سم تھنگ ایلس. فوبیا تو ڈفرینٹ چیزیں نا. فوبیا تو فیئر آف سم تھنگ ہے، فار ایگزامپل فیئر آف ہائٹس، فیئر آف اسپائڈرس، فیئر آف اینیملز، یا فیئر آف فلائنگ. تو وہ تو
ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اور ہاں وہ تھوڑا کو ایگزسٹ کر سکتے اگر آپ کا فوبیا بہت زیادہ ہو تو اس سے آپ کو پینک اٹیک بھی ہو سکتے. فار ایگزامپل کسی کو فیئر آف ہائٹس ہے اور وہ تھوڑا سا اوپر کسی ہائٹڈ جگہ پر چلے جائے اور وہ نیچے دیکھے تو میں بھی اس کو لگے گا کہ اس کو پینک اٹیکس ہو رہے. لیکن تو فوبیا اور پینک اٹیکس تو ڈفرینٹ چیز ہے. اٹس سم تھنگ ایلس, از ڈفرینٹ. پینک اٹیکس تو آپ کو کبھی بھی کسی کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. یہ اکثر کبھی یہ ڈس آرڈر بھی ہے, کچھ لوگوں کو ڈس آرڈر بھی ہے, کچھ لوگوں کو ضروری نہیں کہ ڈس آرڈر ہے, لیکن بس وہ کبھی کبھی ہوتا ہے. میم جب کوئی ڈر جائے اور خاموش ہو جائے مطلب وہ باتیں نہیں کر سکتا تو وہ خود کو نارمل کیسے کرے؟ اس جب کوئی ڈر جائے یا کوئی کسی سے باتیں نہیں کر رہا تو اس کو نارمل ہم اسی طرح کر سکتے کہ وہ اسمال اسٹیپس اٹھائے. مے بی اگر وہ کسی سے باتیں نہیں کر سکتا تو خیر ہے, کمرے میں بند رہنے کے بجائے بس وہ صرف کسی کے ساتھ بیٹھ جائے, باتیں نہ کرے اس سے ضرور, کیونکہ وہ آف کورس کسی کا دل نہیں چاہ رہا باتیں کرنے کا تو وہ پھر کیسے کرے گا. لیکن بس اس کے ساتھ بیٹھ جائے, بس صرف اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے اور آہستہ آہستہ اسی طرح صرف پوچھ لی, اس کا حال احوال پوچھ لی تو بھی اس سے وہ ہو سکتا ہے. ہاؤ ٹو اوور کم فونوفوبیا. فونوفوبیا تو آئی تھنک ساؤنڈس کے فوبیا ہے نا, اسپیسیفک ساؤنڈس کا. آپ یہ کہنا جی چاہتی جی ہے عامہ؟ جی میم, فونوفوبیا وہ ساؤنڈس کا بھی اور جو زیادہ پیپلس کی عام مطلب نارمل ٹاکنگ جو ہوتی ہے, کیجول ٹاکنگ ہوتی ہے, اس سے جو فوبیا ہوتی ہے مطلب ہر قسم کی ساؤنڈ کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہے, جتنے بھی شور ہوتے ہیں, تو اس سے فوبیا جو ہوتی ہے. اس کا آنیسٹلی یہ تو پھر کسی پروفیشنل کے پاس ہی جانا ہوگا, کیونکہ اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی آپ کو, کیونکہ اس کے لیے یوزولی CBT ریکوائرڈ ہوتی ہے جو کہ پروفیشنل سائیکالوجسٹ ہی آپ کو دے سکتا ہے, جو کہ جس میں ہم انزائٹی کو مینیج. CBT وہ ہے جو ایک ٹریٹمنٹ ہے جس سے ہم انزائٹی کو مینیج کرتے ہیں اور اپنے تھاٹ پروسیس کو چینج کرتے ہیں. سو فونوفوبیا کے لیے یوزولی کوئی بھی فوبیا ہو تو اس کے لیے یوزولی کسی پروفیشنل کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپ کو ٹیکنیکس اور وہ بتاتے ہیں. جی میم, آپ شاید اتنا تو گائیڈ کر سکتے ہیں نا کہ کیسے ہم نے اپنا یہ سلوشن کیسے نکالنی ہے کہ فونوفوبیا کی طرف جو ہم نے سلوشن نکالنی ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ کسی پروفیشنل سائیکالوجسٹ سے بات کرنی ہے, تو ہمیں تو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ کہاں سے ہمیں کوئی سائیکالوجسٹ ملے گا. سائیکالوجسٹ تو جیسے میں نے آپ کو ایک وہ بتایا, کلب نام کی جو ایک آن لائن ہے, اس سے آپ ہیلپ لائن ہے, اس سے آپ وہ لے سکتے ہیں, یا آپ آن لائن سرچ کریں. آپ کے اگر آپ پشاور میں ہیں تو ہاسپٹلز اتنے زیادہ ہیں تو آپ وہاں پر وزٹ کریں, کیونکہ آئی ایم اسٹل اے اسٹوڈنٹ, تو میں آپ کو اس کا کوئی ڈیفینیٹ آنسر نہیں دے سکتی کہ اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. میم عیشا اور خلود کے کویشچنس آنسر کر دیں, then we'll end this session. یس, ہاؤ ٹو ہینڈل اینی ون اف اندر پرسن کس طرح سچویشن میں ہو. آپ پوچھ رہے کہ اگر وہ پینک اٹیک یا اس سچویشن میں ہو. آئی تھنک خلود کا بھی یہی کویشچن ہے سامنے کہ اس کو کیسے نارمل کرے. تو اس کو ہم نارمل ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اس بندے کو آپ نے کراؤڈ نہیں کرنا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کچھ بھی ہو جائے تو سب اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. نہیں, اس طرح نہیں کرنا. آپ ان کو اسپیس دے, ان سے دور ہو جائے, بس ایک یا دو بندے ان کے ساتھ ہو, باقی سب ان سے دور ہو جائے. ان کو کسی, اگر وہ کھڑے تو ان کو بٹھائے تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک گر جائیں. اور آپ کو اس میں آپ گراؤنڈنگ ٹیکنیک ان کے لیے یوز کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں 5 4 3 2 1 5 تھنگز یو کین سی. آپ ان کو کہیں کہ فرسٹ آف آل آف کورس کہ ڈیپ بریتھنگ کرے. جب وہ تھوڑے سے نارمل ہونے لگ جائے تو آپ ان کو کہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ 5 تھنگز یو کین سی. تو وہ پھر اپنے کوشش کرے گا کہ اپنے پینک سے باہر آئے اور ادھر ادھر دیکھے, تو آپ کو بتائے گا کہ 5 چیزیں وہ کیا دیکھ سکتے ہیں.
اینڈ دین 4 تھنگز یو کین فیل کہ آپ ہمیں اسے بتائے کہ آپ کیا ٹچ کرے. فار ایگزامپل وہ اگر بیٹھا ہوا ہے چیئر پہ یا گراؤنڈ پہ تو آپ کو کہے گا میں گراؤنڈ, آئی کین فیل دا گراؤنڈ, آئی کین فیل مائی کلوتھس, آئی کین فیل آئی ایم ہولڈنگ اے پین. اور اینڈ 3 تھنگز یو کین ہیئر, آپ ان سے کہیں کہ آپ ایسے 3 تھنگس کو آئیڈینٹیفائی کریں جس کو آپ سن سکتے ہیں. تو آپ کو بتائے گا کہ وہ آپ کی آواز سن سکتا ہے, آپ کے کسی شور کو سن سکتا ہے. 2 تھنگز یو کین اسمیل, کہ ان کو دو چیزیں آئیڈینٹیفائی کرے جو وہ اسمیل کر سکتے ہیں. تو پھر وہ آپ کو بتائے گا. اینڈ 1 تھنگ یو کین ٹیسٹ. سو اس سے یہ ہوگا جب آپ آہستہ آہستہ ان سے یہ کروائیں گے نا تو وہ کام ہونا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ وہ اس مائنڈ سیٹ سے آہستہ آہستہ نکل آئیں گے اور سچویشن میں سے وہ نکل آئیں گے, اور وہ اس طرح کا پھر کوشش کریں گے کہ وہ اویئر ہو جائیں گے. وہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ پانی دے دو تو وہ بندہ پانی پینے کے پوزیشن میں نہیں ہوتا, تو کیا پانی دینا لازمی ہوتا ہے؟ وہ تو اگر وہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ پانی دیں, کیونکہ آف کورس جب وہ پانی کی پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کیسے پیے گا. وہ تو اکثر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا اٹک بھی سکتا ہے. سو اگر کوئی وہ فار ایگزامپل فینٹ یا پینک اٹیک ہے تو اٹس بیٹر کہ آپ تھوڑا ویٹ کریں, جب وہ تھوڑے سے ہوش میں آ جائے تو تب اس کو پانی دے. یس عیشا. یس میم, ایکچولی آئی ہیو اے کوشچن دیٹ آپ ایک مطلب ڈیلی روٹین آپ اپنا ورک کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک دن آپ وہ ورک نہیں کرتے یا پھر اس روٹین میں سے کوئی ایک چھوٹا سا کام نہیں ہو پاتا کسی وجہ سے, تو آپ فیل کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, میں نے یہ کام نہیں کیا, اور آپ خود کو ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ مطلب تم نے اپنا جو ہے روڈ میپ نہیں فالو کیا, اور اس طرح سے نا نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں. تو اس طرح سے کس طرح مطلب خود کو مینیج کیا جائے, اور کس طرح سے اس طرح کی نیگیٹو تھاٹس کو دور کیا جائے؟ اس کا بیسٹ سلوشن یہی ہے کہ آپ کہیں کہ خیر ہے, میں یوزولی تو یہ کام کرتی ہوں نا, اگر آج مجھ سے ایک کام مس ہو بھی گیا تو اٹس اوکے. یہ کوئی ایسے لائف اور ڈیتھ سچویشن نہیں کہ اگر آج میں نے کام نہیں کیا تو بس پھر کچھ ہو جائے گا. تو ہمیں اپنے آپ کو پازیٹیو, اگر آپ کہہ رہے کہ لوگ ڈیگریڈ کرتے ہیں تو ہاں لوگ کرتے ہیں, لیکن بس اپنے لیے پازیٹیو سیلف ٹاک کرنی چاہیے ان کو کہ یس آج مجھ سے خیر یہ کام نہیں ہوا, لیکن میں یوزولی کرتی ہوں, اور ایٹ لیسٹ اگر آج مجھ سے یہ کام نہیں ہوا تو ایٹ لیسٹ آج میں نے باقی ٹاسک تو کمپلیٹ کیے, اینڈ اٹس اوکے. یہ جو ٹاسک مجھ سے رہ گیا اس کو میں کل کمپلیٹ کر لوں گی. کسی اور کا کوئی Anyone ہے؟ کوشچن ہے؟ So they can ask, and then we'll end the session. میم خلود کا کوشچن ہے. خلود, اٹس اگر آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو اٹس بیٹر کہ آپ کو میں بلکہ آپ کو میں یہ گروپ میں ہی یہ